बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एजाज़ सैयद साहब बहुत ही अहम सहाफ़ी, अहम रिपोर्टर और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने अपनी स्टोरी पर मुआफ़ी मांग ली है। और एजाज़ सैयद साहब ने सिर्फ़ अपने व्यूअर से मुआफ़ी नहीं मांगी बल्कि अपने इदारे से भी मुआफ़ी मांगी है, जियो जंग न्यूज़ से। तो इसके साथ ही कोहिस्तान स्कैंडल आपने सुना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ़ एक ज़िले का स्कैंडल, कोहिस्तान स्कैंडल, जो 40 अरब रुपए का स्कैंडल, अब वो पकड़ा है नैब ने। और अल-अमान, अल-हफीज़, पता नहीं कितनी जायदादें इस्लामाबाद में, एबटाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ, और अरबों रुपए की मशीनें थक गई गिनते गिनते पैसे, 1 अरब रुपए से ज़्यादा, और पता नहीं सोना कितना। ये सब आपके सामने शेयर करते हैं डिटेल, इसकी वीडियोस आई हैं। वो गाड़ियाँ के यकीन कीजिए कि किसी ने देखी नहीं होंगी, इतनी कीमती गाड़ियाँ। और ये सब कुछ जो है ना आपके सामने हम शेयर करते हैं। और साथ एजाज़ सैयद साहब वाली स्टोरी भी, ये भी। और साथ ही जनाब सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है 21 तारीख को। और वो फिर आपको पता है वो ऊधम मचा है, और वो सूरत हाल के अल-अमान, अल-हफीज़, किस तरीके से जो लोग पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों नहीं अब अरबों पे गेम चली गई है। ज़ाहिर है जो लोग आते हैं। अच्छा, मुझे आप में से किसी ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन भेजा, और वाकई ऐसा ही है। ये क्वेश्चन भी बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा, नकवी साहब, ये सेनेटर की इतनी कोई तनख्वाह तो नहीं होती, तो फिर एक एक सेनेटर करोड़ों रुपए दे कि ये सेनेट में क्यों आता है? बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको जवाब दूंगा। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। गर्मी है उन इलाकों में। अच्छा, फिर से आप में से किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी बारिशें हो रही हैं। भाई ये पंजाब में हो रही हैं, इस्लामाबाद में हो रही हैं, रावलपिंडी में हो, उन इलाकों में जिनमें हम ये वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उनमें इतनी कोई बारिश नहीं हुई, कोई इक्का दुक्का बारिश हुई है। आज भी वहाँ शदीद गर्मी है और कोई बारिश नहीं हुई उन इलाकों में। और उसी तरह से जौहर खुश्क हैं। ये वही मुझे एक शेर याद आ गया, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि सहरा तो बूंद को भी तरसता दिखाई दे, बादल समंदरों पे बरसता दिखाई दे। अब समंदरों पे जो बरस रहा है ना, यहाँ पे जो अर्बन फ्लडिंग आ गई है, यहाँ पे रावलपिंडी में, चकवाल में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। और बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। बहुत सारे को 65-70 लोग जान से गए, तो ये कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। खैर, तो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब कोहिस्तान स्कैंडल पे। ये वीडियो आपके सामने चल रही है। माशाल्लाह, क्या बात है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। ठीक हो गया ना। ये होश रुबा इंकशाफात, सुनिए ज़रा, सुनिए, सर धुनिए नहीं, इबरत पकड़िए जी। आप क्यों इबरत पकड़े भला? मैं आपको तो इबरत नहीं कहूँगा कि आप इबरत वो पकड़ें जिन्होंने कभी नहीं पकड़ी। नैब ने कोहिस्तान करप्शन केस में इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। अच्छा, नैब ने कार्रवाई करते, अब ज़रा सुनिएगा सही, ये वीडियो भी देखते आए और सुने भी सही। नैब ने कार्रवाई करते हुए 25 अरब रुपए के असासे बरामद और मुंजमद कर लिए। कार्रवाई के दौरान 1 अरब से जायद की रकम, डॉलर्स और 3 किलोग्राम सोना भी बरामद करके जब्त कर लिया गया। 73 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करके उनमें से 5 अरब रुपए रिकवर कर लिए गए। बरामद की गई 77 लग्जरी गाड़ियों में नई मॉडल की मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, अच्छा जी, ये क्या बला है पता नहीं, ये पोर्शे के क्या है, और लेक्सस और मार्क एक्स और लैंड क्रूज़र, फार्चूनर्स, इनकी मालियत कोई 94 करोड़ रुपए है। ठीक, अच्छा ये उन्होंने गलत लिखा। खैर, ये पोर्शे है, पोर्शे, सॉरी, मैंने कहा कि ये कौन सी गाड़ी है। नैब ने 30 घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 कमर्शियल दुकानें, 4 फार्म हाउसेस को भी कब्जे में लिया है।
ضبط کیے گئے جائیدادوں میں پینٹ ہاؤسز اور 175 کنال کی زرعی اراضی بھی شامل. یہ پینٹ ہاؤسز جو وہ بلڈنگ کی سب سے اوپری منزل پہ ہوتی ہے، بڑی لگژری ہوتی ہے، بڑے ویوز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے ویوز، اور وہاں پہ اور بھی بہت سے عیاشی کے سامان ہوتے ہیں. دیکھتے جائیں، یہ وہ ملک ہے جو ہزاروں ڈالر کا مقروض ملک ہے. کل ملا کر اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسیرا میں 109 جائیدادیں ضبط کر لی گئیں. ضبط شدہ جائیدادوں کی مجموعی مالیت 17 ارب روپے سے زائد بنتی ہے. نیب نے کنٹریکٹر محمد ایوب کو بھی گرفتار کر لیا، جس نے اعظم سواتی سمیت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ڈیلز کرنے کا انکشاف کیا ہے. سن لیا آپ نے؟ اور یوتھیوں کدھر مر گئے ہو اب بولو. یہ ایک ضلع کا سکینڈل ہے. آپ اس ضلع کا ذرا وہ کریں، بجٹ دیکھیں اس ضلع کا. آپ بجٹ دیکھیں، 1 ارب بھی نہیں ہے. اس ضلع میں 40 ارب کا سکینڈل آ گیا، جس ضلع کا بجٹ 1 ارب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ غالباً 1 کروڑ بھی نہیں ہے، یا 1 کروڑ ہوگا یا 50 کروڑ ہے جتنا. 1 ارب نہیں ہے، اور جس میں 40 ارب کا سکینڈل آ گیا. اور یہ صرف ایک کوہستان ضلع کا ہے. کون کون کھا گیا ہے، کس کس نے حادثہ. اب اگر یوتھیوں کو کہو نا، وہ کہ یہ کب سے کھا رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس سے آنورڈ یہ کب سے کھا رہے ہیں. وہ کہیں گے یار یہ عمران خان کا کیا قصور ہے. بھائی عمران خان کا قصور نہیں، وہ خود بھی توشہ خانہ صاف کر گیا، باقی بھی ساری صفائی کر گیا، ادھر بھی صفائی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی الزام لگا رہا ہے. خود پی ٹی آئی کے اپنے سپیکر، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے اپنے سپیکر بابر سلیم سواتی صاحب، انہوں نے اس پر کمیٹی بنائی، کمیشن بنایا. پھر انہوں نے کہا کہ نیب والے تو پلی بارگین کر لیں گے، آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں. انہوں نے باقاعدہ رولنگ کہ یہ 40 ارب ہے، لیکن اگر آپ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ پتہ نہیں 200-300 ارب سے زیادہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پر یہ ادھر یہ اس طریقے سے یہ صورتحال ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ یہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ پکڑے بھی جائیں، اس کا کیا ہوگا؟ کوئی پلی بارگین کر دے گا، کوئی اس طرح سے کر دے گا، کوئی یہ وہ ادھر ادھر سے پتلی گلی سے نکل جائیں گے، کچھ اور لوگ اس میں شامل. آپ کو یاد ہے عمران خان کے ہی زمانے میں 3 ارب ڈالر لوگوں کو دیے گئے قرض حسنہ کے طور پر، کسی نے ایک ٹیڈی واپس نہیں کی. لوگوں نے کیا کیا؟ مشینری منگوا لی. ایک بندے نے جہاز منگوا لیا، ان سے کہا بھائی آپ نے باہر سے جہاز منگوا. انہوں نے کہا جہاز بھی تو مشینری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 16 مہینے کی حکومت آئی تو وہ جناب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ بلاتے رہے اسٹیٹ بینک والوں کو. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ بندے ہیں کون جو 600 بندہ 3 ارب ڈالر کھا گیا، وہ کون ہے؟ لسٹ تک نہیں آئی. یعنی واپس کرنا تو چھوڑ دیں، لسٹ تک بھی نہیں آئی. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی خان صاحب تو کھا گئے، یا خان صاحب کی گورنمنٹ کھا گئی، یا ان کے باقی لوگ کھا گئے، یا سیاسی کھا گئے، غیر سیاسی کھا گئے. او بھائی نون لیگ کی حکومت تو یہ بھی نہیں کر سکی کہ ان بندوں کے صرف نام دے دے کہ بھائی یہ کھا گئے ہیں، بس اب ہماری ذمہ داری ختم. انہوں نے نام تک پبلش نہیں کر سکے، نام تک، یعنی یہ بتا نہیں سکے کہ کون کھا گیا ہے، کون کھا گیا ہے. تو آپ کس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک، صحیح ہے نا؟ تو وہ پھر جو ہے نا، تو کس سے، وہ کیا کہا تھا کہ اصل میں مجھے نا کوئی نہ اسی طریقے سے وہ یہ حس جاگ جاتی ہے کہ تو کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکو گی اس گل تر کی صورت. یہ کس سے آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کرپشن کے سکینڈل یہاں پر وہ بے نقاب کریں گے؟ یہ تو نام تک نہیں بتا سکتے. بھائی آپ یہ بتائیں کہ 170 ارب روپے کا، یا غالباً اس سے بھی زیادہ 170 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے پی آئی اے کو. کس کی وجہ سے؟ غلام سرور خان کے ایک بیان کی وجہ سے. اور غلام سرور خان کون تھا؟ کوئی اخوان المسلمین کا تو تھا نہیں منسٹر، وہ تھا منسٹر عمران خان کا. تو پھر عمران خان کی وجہ سے پہنچا. کس نے انکوائری کی ہے؟
غلام سرور خان دن دناتا پھر رہا ہے، باقی سارے دن دناتے پھر رہے ہیں۔ میں اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو جس طریقے کی بکواس کی تھی معذرت کے ساتھ، اور 170 ارب روپے کا پی آئی اے کو نقصان پہنچا، پی آئی اے بیٹھ گئی، اب وہ بحال ہو رہی ہے یورپ میں اور یہاں پر یو کے میں اور ادھر ادھر، تو کسی نے پوچھا، کسی نے کوئی انکوائری کی، کوئی وہ سکینڈل نکلا، کوئی وہ کیس عدالت میں لے کے گیا؟ اب کل میں دیکھ رہا تھا، بیرسٹر ہیں نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، ظفر اللہ صاحب بہت قابل آدمی ہیں، وہ ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں وہ کوئی یورپ کی ایک ایئر لائن تھی، اس کو انہوں نے فائدہ پہنچانا تھا، نام اس نے بھی نہیں بتایا ایئر لائن کا، انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور یہ پھر فائدہ پہنچانا تھا اسے۔ تو یہاں پہ کیا کیا صورتحال آ جاتی ہے۔ اب میں یہ تو کہوں آ جائیں بھائی اعزاز سید صاحب والی سٹوری پر، اعزاز سید صاحب والی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اعزاز سید صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ انہوں نے کی تھی یہ 17 جولائی کو، کل غالباً، انہوں نے کہا بریکنگ، تو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ٹو وزٹ پاکستان آن سپٹمبر 18 2025، یعنی اعزاز سید صاحب نے یہ سٹوری پھوڑی، انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور 18 ستمبر کو کر رہے ہیں، یعنی اتنی ایکوریٹ ڈیٹیل انہوں نے دے دی، ٹھیک۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے اعزاز سید نے کہا کہ اپڈیٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ ول بی وزٹنگ پاکستان بٹ ڈیٹس آر ناٹ فائنل اینڈ بینگ ڈسکسڈ سنس وزٹ آف یو ایس پریزیڈنٹ ہیز آلسو اے سیکورٹی ایسپیکٹ سو دا ڈیٹس ول بی ڈسکلوزڈ ایٹ دا 11th hour۔ انہوں نے کہا پریزیڈنٹ دورہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ اپڈیٹ کا نہیں پتہ کہ وہ کب کر رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ معاملہ پھر جو ہے نا ذرا 11th hour پہ ڈسکس ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اس کی کنٹرڈکشن آ گئی، انہوں نے بھی ڈکلائن کر دیا، انہوں نے بالکل کہا کہ جی کوئی نہیں، اس طرح کا کوئی دورہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے فارن آفس کی طرف سے بھی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس قسم کی کسی کے دورے کا۔ پھر اس کے بعد اعزاز صاحب نے کہا ہے، اعزاز سید صاحب نے، انہوں نے کہا ٹوڈے آئی فیل ڈیپلی embarrassed ٹو ایڈمٹ دیٹ آئی مس رپورٹڈ دا ڈیٹ related to US President Donald Trump. The information I shared was premature and not yet final. I take full responsibility for this oversight and offer my sincerest apologies to all my followers, including my organization Geo News, which has always trusted me. I remain firmly committed to accuracy, integrity, and transparency in my work, and I truly regret this mistake. اچھا، یہ بھی ایک ڈگنیٹی ہے، یہ بھی ایک ڈگنیفائڈ انداز ہے اعزاز صاحب کا کہ انہوں نے معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا میں اپنے تمام فالوور سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور میں اپنے یعنی ادارے جیو، جنگ، دی نیوز وغیرہ، اس سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، اور میں اس طریقے سے اپنی ایفرٹس کو جاری رکھوں گا پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیوں ہوا؟ اصل میں جو صحافی ہوتا ہے نا، وہ اس کو کریز ہوتا ہے، بڑا کریزی ہوتا ہے خبر کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ خبر تو بہت بڑی تھی بھائی، ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں، ٹھیک، بہت کریزی ہوتا ہے وہ صحافی، اس کو ایک کریز ہوتی ہے کہ یار سب سے پہلے میں خبر پھوڑ دوں، میں نئی سٹوری، خبر کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بیچارہ جس سے بھی خبر ملتی ہے اس کو نا۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اعزاز صاحب نے ایک سٹوری بریک کی، اور وہ سٹوری تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آج میں کچھ دیر پہلے محسن نقوی صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا، ان سے صحافی نے کہا، آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کہیں نہیں جا رہے، اگر ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے تو وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ اب یہ بڑی ایک ایمبیگوس بات ہے کہ اگر ان کی صحت، اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت کرے پھر پریزیڈنٹ صاحب کی، اللہ کرے کہ ان کی صحت ٹھیک رہے، ایسا نہ ہو ان کی صحت اتنی گڑبڑ ہو جائے اور اس میں۔ اچھا، پھر ہر کسی نے یہ پوچھا
کہ یار یہ کیا ہے، صدر کے پاس آج کل ہے کیا، صدر تو ایک ڈمی سی ایک پوسٹ ہے، صدر تو ایک ٹائٹولر ہیڈ ہے، وہ تو ایک بڑا ایک عام سا، تو اس کو وہ کون بن کے کیا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خبر جڑی، میں نے بھی بتائی، اس سے پہلے بتائی آپ کو، 27ویں آئینی ترمیم، اس میں ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ جو پریزیڈنٹ کا آفس ہوگا وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جایا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ کتنا کچھ جاتے ہیں یا جا پاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب وہ اتنا پاورفل ہوگا، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس اتنے پاورفل پہ کمزور سا زرداری صاحب بیٹھا ہوگا، تو وہ کسی کو جو ہے نا قابل قبول نہ ہو، تو کوئی اور پاورفل شاید ہو سکتا ہے وہاں بٹھا دیں۔ تو خیر، اب یہ والی جو خبر اعزاز صاحب نے دی، تو اعزاز صاحب تو بڑے نشانے پہ آ گئے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ تو بڑے ٹارگٹ پہ آ گئے۔ اب کسی نے یہ خبر ٹرمپ والی ان کو دے دی ہوگی، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو نا، ٹھیک، اور یہ جان بوجھ کے کسی نے دی ہے اعزاز صاحب، اعزاز بھائی آپ کو کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو خیر یہ جان بوجھ کے ان کو خبر دی کہ یہ خبر یہ بریک کرے گا، کیونکہ صحافی سب سے بڑی لالچ اس کی خبر ہوتی ہے اور سٹوری ہوتی ہے بریکنگ، اور یہ خبر وہ بریک کرے گا، اور وہ خبر جب بریک کرے گا تو پھر وہاں سے بھی کنٹرڈکشن، جب ابھی تک اس کے بارے میں کچھ تھا نہیں، وہاں سے بھی کنٹرڈکشن آئے گی، امریکہ سے یہاں سے بھی کنٹرڈکشن آئے گی، تو اعزاز صاحب کی وہ سٹوری پٹ جائے گی، اور ہر بندہ کہے گا کہ دیکھو جی یہ کیسی یہ رسپانسیبل حرکت ہے، یہ کیسی امیچیور حرکت ہے، یہ دیکھو یلو جرنلزم ہے، کوئی کیا بات ہے، اور اس طرح سے باتیں کی بھی ہیں اور اس طرح سے۔ لیکن اعزاز صاحب نے اچھا کام کیا کہ پھر بھی ریگریٹ شو کیا، اپنی مسٹیک پر، اپنے ایرر پر معافی مانگ لی فالوور سے بھی، اور یہ سب پٹ جاتی ہوتی ہے، سٹوری باؤنس بیک ہوتی ہے۔ سی این این ٹائپ کی میڈیا کی بھی سٹوریز باؤنس بیک ہوئی ہیں، بہت ساری سٹوریز انٹرنیشنل میڈیا کی، بہت ہی جید قسم کے اداروں کی اور نیوز چینلز کی بھی سٹوریز پٹی ہیں اور باؤنس بیک ہوئی ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل فیم کے جرنلسٹ کی بھی سٹوریز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سٹوری جو ہے نا، یہ کسی نے بدلہ لیا ہے لگتا ہے اعزاز صاحب سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک خبر بھائی میں نے پڑھی، اور یہ خبر بہت سارے حوالوں سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اسرائیلی فوج غزہ سے گدھے چرا رہی ہے، ڈنکیز، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آیا، وہ ڈنکیز چرا رہی ہے، گدھے چرا رہی ہے۔ کیوں سر؟ وہ اس لیے، اب آپ ذرا سوچئے گا، وہاں پر فیول ختم ہے، انہوں نے گھیرا لگایا ہوا ہے، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پر فیول ختم ہے، ہاسپٹل، ظاہر ہے جب فیول ہی ختم ہے تو ٹرانسپورٹیشن نہیں، تو انہوں نے ٹرانسپورٹیشن گدھوں پر کرنا شروع کر دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کی نسل کشی اور کسی قوم کی نسل کشی کی اتنی زیادہ ایفرٹ لگائی جا رہی ہے، اور ہم اس حوالے سے ہمارا تو یہ ہے نا، ہم تو کن خبروں میں پڑ گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ گدھوں کو چوری کرو یہاں سے، اور اسرائیلی فوج سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بچائیں، یہ بمباری وغیرہ سے نا بچانے کے لیے ان کو، یعنی وہ جانوروں کو، گدھوں کو بمباری سے بچا رہے ہیں اور انسانوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مسئلہ، اور جو اصل لوگوں نے کہا کہ اصل ان کا مطمع نظر ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ فیول ختم ہو گیا نا، اب لوگوں نے وہ ٹرانسپورٹیشن گدھوں پہ کرنا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے گدھوں کو وہاں سے چوری کرنا اور وہاں سے بھگانا، اور پورے غزہ سے گدھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ ٹرانسپورٹیشن گدھوں پر بھی نہ کر سکیں۔ یعنی اس قدر ان کو جس طرح سے ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، لیکن ہم خاموش ہیں بھائی۔ ہمارے ٹاپکس سینٹ ہے، ہمارے ٹاپکس ابھی تک وہ حمیرہ اصغر نہیں ختم ہو رہا، ہمارے ٹاپکس پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا کا چاچا ہے، ہمارے ٹاپکس پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ہمارے ٹاپکس ڈیفرنٹ ہیں، اور صرف ہمارے نہیں ہیں، عرب میڈیا کے بھی اسی طرح سے ہیں، کوئی نہیں ان کو بول رہا، کوئی نہیں، کوئی چوں تک کوئی نہیں کر رہا کہ بھئی غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، مطلب وہاں پر پانی ختم ہے اور وہ سمندر کی طرف جاتے ہیں، ان کو آگے سے سمندر سے گولیاں ماری جاتی ہیں کہ ادھر نہیں آؤ گے، خوراک نہیں ہے، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، ادھر سے ان کے کشتیاں جلا دی جاتی ہیں۔ یہ کسی قوم کی جیسے آپ ہر لحاظ سے جینوسائیڈ کر رہے ہو،
کسی قوم کا آپ قتل کر رہے ہو، کسی قوم کا آپ معاشی قتل کر رہے ہو، آپ سماجی قتل کر رہے ہو، کسی قوم کو ہر طرف سے گھیر کے بھوکا پیاسا مار رہے ہو۔ یہ ہے ہماری پتہ نہیں ترجیحات کدھر ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔